बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इंशाअल्लाह ताला जो हमारी आयात हैं 127 से 134 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। मैं अब ये समझ लीजिए एक तरीके से ना, हमने जो 126 आयात पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम, तो ऑलमोस्ट वो सूरा ऑलमोस्ट उसका जो मज़मून था ना वो कंप्लीट हो गया था। आज से जो उसमें कुछ सवालात होते हैं ना, कुछ बातें होती हैं, कुछ जहन में सवालात होते हैं, तो अब जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन कुछ सवालात के जवाबात देंगे। तो मैं जल्दी से क्विक जो है ना, मैं एक जो आखिरी मज़मून है मैं उसको रैप अप कर देती हूँ ताकि हम सब के दिमागों में एक याद दहानी रहे। आपको याद होगा हमने 105 जो आयत पढ़ी थी ना, 15 सॉरी 115, तो उसमें अल्लाह ताला ने यही कहा था कि जो अल्लाह और रसूल की मुखालिफत करेगा, दूसरे रास्तों पे चलेगा, तो उसका ठिकाना वो अपना दोज़ख देख ले। बात यहाँ से अब रैप अप हो रही है, ठीक है, जो मेन सबक बताया जा रहे हैं। फिर अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त आयत 116 में बता दिया था कि अल्लाह सब कुछ बख्श देगा मगर शिर्क को नहीं बख्शेगा। शिर्क ऐसा है बहुत बड़ा, अल्लाह ने सख्त नापसंदीदगी की है। फिर अल्लाह ताला ने शैतान जो जिसने धोखा देने का वादा किया हुआ है, अल्लाह ने हमें वो बता दिया कि देखो खुल खुल के अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को बता दिया। अल्लाह ने छुपाया नहीं कि वो किस तरीके से तरीक़े अपनाता है, कैसे धोखे देता है, कैसे ख्वाहिशात पैदा करता है, और किस तरह से वो अल्लाह से वादा करके आया और अल्लाह को चैलेंज करके आया है कि मैं तुम्हारे बंदों से अपना हिस्सा ज़रूर लूँगा, ठीक है ना। और वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब भी है अगर हम देखें। फिर अल्लाह ताला ने अपना वादा बताया, ये वो तो शैतान है, उसका धोखे फ़रेब हैं, वक्ती तौर के हैं, झूठे हैं और हकीकत में कुछ भी नहीं है। एक जैसे बबल बनता है ना, बबल कितना बड़ा सा दिखता है, एक बुलबुला, और कैसे हवा में हो जाता है, तो बस शैतान की हकीकत इतनी है। और जो अल्लाह सुबहान ने वादा किया है उसके वादे सच्चे हैं और हमेशा के रहने वाले, और अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अपने वादे में सच्चा होगा। और अल्लाह ने हम सब की खुशफहमियाँ दूर कर दी कि कोई किसी खुशफहमी में ना रहे कि वो बख्शवा लेंगे, वो कर लेंगे। कोई सब के आमाल पे दारो मदार है। एक अल्लाह ने कि शिरक नहीं होना चाहिए नंबर वन, और ईमान के साथ अमले सोहले होने चाहिए, यानी कि खालिस अल्लाह के लिए। और अमले सोहले कैसे होंगे? जो रसूल अल्लाह ने हमें तरीक़ा बताया है उस तरीक़े पे होगा, ठीक है। अल्लाह बख्शिश ज़रूर करेगा, शिफात होगी, मगर उनकी जिसको अल्लाह इजाज़त देंगे। अल्लाह की नज़र में जो जो समझता है अल्लाह के ये हैं, डिज़र्व करते हैं, तो उन्हीं की अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को इजाज़त भी देंगे। और फिर ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया, मर्द हो या औरत, जो भी नेक काम करके लाएगा अल्लाह उसकी ईमान के साथ ही, ये ज़रूर याद रखिए, वरना तो नॉन मुस्लिम भी बहुत नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह की शर्त है ईमान, अमले सोहले, ये ज़रूरी है। और वल असर में आपने पढ़ा है 4 चीज़ें, ईमान लाए, अमल किए नेक, हक बात करे और सब्र करे। ये 4 पेपर्स में हम सब को कामयाब होना ज़रूरी है अगर आप और मैं अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते हैं। इसके बाद अल्लाह ने बिल्कुल इंसानियत का जो बेहतरीन नमूना थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है, अल्लाह ने उनकी मिसाल दे दी, तमाम चीज़ें बताई शुरू से 115 से आप लोग देख लीजिए। एंड में अल्लाह ताला ने कहा ये है नमूना, ये तुमने बनना है। हम उन जैसे नहीं बन सकते लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और फिर अल्लाह ताला ने कहा ये हैं हनीफ, ऐसे होते हैं मुसलमान, ये हैं। और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान कर दी, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में ज़मीन पे। तो ये आप 115 से 126 तक अगर आप लोग अपने मुताले में रखें ना, तो हमें हर चीज़ ना बहुत रिफ़्रेश हो जाएगी इंशाल्लाह कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में रहना और शैतान से हमें बचना है, ओके। फिर इंशाल्लाह ताला आज का हम शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 127। व वयस्तफ वयस्तफ वयस्तन एक मिनट वयस्तफ्तूनका फिन्निसाइ कुलिल्लाहु
युफ्तीकुम फीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फिल किताबी फी यतामन निसाइ इल्लाती ला तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबूना अन तनकिहुहुन्ना वल मुस्तदअफीना मिनल विल्दान व अन तक़ूमू लिल-यतामा बिल-क़िस्त वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। और तुझसे औरतों की निकाह के लिए फ़तवा मांगते हैं, पूछते हैं और फ़तवा तलब करते हैं तुझसे औरतों के लिए। अल्लाह इजाज़त देता है कि उनके बारे में जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में वो हक़ है यतीम औरतों की, वो जो नहीं देते थे उनको जो लिख दिया गया है वास्ते उनके, और चाहते हो ये कि निकाह करो तुम उनसे और कमज़ोरों के बारे में से लड़कों में, और ये कि क़ायम रहो तुम वास्ते यतीमों के साथ इंसाफ, और जो करोगे तुम नेकी पस बेशक अल्लाह है साथ जानने वाले इल्म अलीम है, जानने वाला इल्म वाला है। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला जो मैंने आपको जैसे बताया पिछली सूरे का ऑलमोस्ट उसका जो मज़मून है सूरे निसा का वो कंप्लीट हुआ। अब जो कुछ सवालात क्योंकि अहकामात थे तो बहुत सारे सवालात थे जिनके लिए दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, तो अब उनके बारे में जवाबात अल्लाह ताला कुछ सवालात के देंगे। तो पहला सवाल आपको पता है ना, जब शुरू हुई थी सूरे निसा तो हमने यतीमों के बारे में पढ़ा था, औरतों के बारे में पढ़ा था, उनके मेहर के बारे में पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे वही सवाल उठाया जा रहा है कि यतीमों के बारे में, उनके निकाह के बारे में सवाल किया जा रहा है कि हमने कि मतलब क्या किया जाए उसमें, मतलब क्योंकि जो माशरे के आपको पता है ना कमज़ोर तरीन थे लोग, यतीम और औरतें और फिर ग़ुलाम, यही कमज़ोर माशरे के कमज़ोर लोग हैं। और ऊपर से आप देखिए एक तो यतीम और फिर लड़की यतीम हो जाए, एक तो यतीम बच्चे वैसे ही बहुत बेचारे कमज़ोर होते हैं, और एक जब लड़की भी यतीम हो जाए उसके लिए और भी मसले हो जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यतीम अगर जैसे बच्चे हों या उनके वालिद माल छोड़कर मर जाएं, है ना, तो अब उनका क्या करना चाहिए। यतीम लड़की जो कोई एक आदमी उसकी परवरिश भी कर रहा है, एक है ना लड़के की भी परवरिश हो रही है, एक जवान लड़की है जो बच्ची है अभी या टीन एजर से जो भी है, तो उसकी भी तो कोई किफ़ालत यतीम का कर रहे होते हैं ना, उनकी कर रहे हैं। तो उनसे निकाह के बारे में क्या हो सकता है, यानी कि उनकी परवरिश भी करें, क्या उस यतीम लड़की के साथ हम शादी भी कर लें, है ना। और फिर ये डिमांड थी, आपको याद होगा कि मेहर भी नहीं दे, क्या मेहर भी देना ज़रूरी है, हम आधा देंगे, हम पूरा नहीं देंगे, ये किस्म की बातें हम पीछे पढ़ के आए हैं। और वो छोटे जो बच्चे हैं यतीम, चाहे लड़की हो लड़के हैं, अब वो अपना तो टेक केयर नहीं कर सकते ना, वो छोटे, वो अपना तो अब जो उनके माँ बाप उनके लिए जो विरासत बाप छोड़ के गया वो तो नहीं संभाल सकते। उनके जो भी उनको टेक केयर कर रहा है वो उनके माल की और उनकी हिफाजत कर रहा है। तो उसके बारे में ही हिदायत हम पिछला पढ़ के आए हैं। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मुश्किल हो रही है तो अल्लाह ने क्या कहा था कि जब यतीम के माल की तुम करीब भी ना जाना, और अगर तुम चाहो तो अपने माल में मिला भी लो मगर इंसाफ रखना। और अल्लाह ने एक चीज़ और भी उन लोगों को ये सहूलत दी थी कि अगर तुम्हें इतना मुश्किल हो रहा है तो ऐसा करो कि उनकी माँ से निकाह कर लो। जैसे कि हमने पढ़ा था ना जंग ओहद में कितने बच्चे यतीम हुए थे, कितनी औरतें बेवा हुई थी, तो एक सलूशन वो समझ लीजिए एक तरीके से माल के विरासत का सलूशन भी निकाला जा रहा है। तो वो मतलब जिस तरह जब तुम उसकी माँ से निकाह कर लोगे, या अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर माँ नहीं है तो हो सकता है बड़ी बहन भी हो जो यंग हो चुकी हो, शादी के काबिल हो, अगर वो घर आ जाएगी तो क्या होगा, मामलात में आसानी हो जाएगी, है ना। तो अल्लाह ने एक शर्त भी लगाई थी कि अल्लाह ने कहा था मेहर अदा करना होगा, ये नहीं कि यतीम है बेसहारा है तो तुम परवरिश कर रहे हो तो मेहर नहीं दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहर तो अदा करना होगा। तो अब सवाल आया कि हम तो भाई उनकी मदद कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे कहना फतवा तलब करते हैं आपसे औरतों के लिए कि
اللہ اجازت دیتا ہے کہ ان کے بارے میں جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، کہ وہ جو حق میں یتیم عورتوں کے ہیں وہ جو نہیں دیتے ہیں تم کو، جو لکھ دیا گیا ہے، اب یا تو یہ مہر بھی ہو سکتا ہے اور وراثت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یتیموں کمزوروں کو جان کے وہ نہیں، تو اب سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کی پرورش کر رہے ہیں، اب ہم کیوں ان کو، جیسے میں نے کہا نا، مہر کیوں دیں؟ ہم نے ان کو پال رہے ہیں، پورا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اب ہم ان پہ تو ایک ان کو سہارا دے رہے ہیں نا، اگر ہم ان سے نکاح کر رہے ہیں ان پہ تو احسان کر رہے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم ان کو مہر بھی ادا کریں؟ یہ ایک ان کے دماغوں میں ایک سوال اٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں، تم نے دینا ہے، اگر تم شادی بھی کرتے ہو تو جواب اللہ نے دے دیا، کرو گے بھی تو لیکن مہر ادا ہوگا اور شادی بھی ہوگی۔ عرب کے معاشرے میں جو ہے نا، عورتوں، غلام اور بچے، جیسے میں نے آپ کو کہا، بہت ہی کمزور چیز تھے۔ یتیم لڑکی، اور پھر یہ، اور پھر نا ایک تو یتیم، پھر لڑکی، اور پھر اگر وہ یتیم ہو جائے تو کیا کرتے تھے جو ان کے مالک یا جو بھی ان کے ٹیک کیئر کرتے تھے نا، وہ ایک طریقے سے ظلم ہوتا تھا ان لوگوں کے اوپر۔ اور ایک اگر وہ بچی خوبصورت ہے، مالدار بھی ہے، بالفرض بچی خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو کیا کرتے تھے، اس سے نکاح کر لیتے تھے، اس کے حسن اور جمال سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے تھے، اور اس کے مال سے بھی فائدہ اور اس کے حسن و جمال سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اور یا تو مہر آدھا دیتے تھے یا دیتے ہی نہیں تھے، ایسا قصہ تھا۔ اور اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، بالفرض وہ یتیم بچی خوبصورت نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے، خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے اور اس کو دوسروں سے بھی نکاح کرنے نہیں دیتے تھے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نکاح کر کے دے دیں گے تو اس کی جو جائیداد ہے، مال ہے، وہ کوئی اور لے جائے گا، تو کیا کرتے تھے، اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس کے مال سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ تو یہ ظلم ہے، اس پر ظلم کرتے تھے، تو اس کا کوئی ولی تو تھا نہیں پیچھے، کون اس بچی کی حفاظت کرتا، اس کے مال کی حفاظت کرتا؟ تو یتیم کے مال کے احکامات آنے کے بعد نا، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی یتیم سے شادی کریں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی حق تلفی ہو جائے، ان لوگوں کو بھی خوف سا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور ساتھ میں احکام بھی رکھ دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت بھی دی اور احکام بھی دیا۔ تم نکاح کے لیے اللہ نے کہا تم ضرور نکاح کرو، اور جیسے کہ میں نے، اور ہے نا، عرب کے معاشرے میں لا تعداد یہ لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ نکاح مطلب شادیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ اب اسٹاپ ہونا چاہیے، اب صرف 4 کی اجازت دی اللہ نے، کہ ٹھیک ہے اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو صرف 4 کی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور انصاف کی شرط لگا دی، ساتھ میں 4 بھی کہی اور انصاف کی شرط بھی لگا دی، اور کہا کہ تم یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے ان کی ماؤں کو شادی بھی کرو، مگر دھیان رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک نیکی تو کر رہے ہو کہ بھئی یتیم کے بچوں کی مال کی حفاظت ہوگی تو میں اس کی ماں سے شادی کر لیتا ہوں، یہ مت کرنا کہ تم اس نیکی کرتے ہوئے ہے ان کی ماں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دو، ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ تو کیا دونوں کا ہی خیال کرنا چاہیے، بچوں کا بھی اور ماں کے، دو نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے وہی بات بتائی ہے کہ اور تجھ سے عورتوں کی نکاح کی رخصت مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ نے تم کو اجازت دیتا ہے، اور ان کی وہ جو تم کو قرآن میں سنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم ان کے لیے مقرر کیا ہوا نہیں دیتے، کیا نہیں دیتے، وراثت بھی اور مہر کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور چاہتے ہو کہ ان کا نکاح میں لے آؤ، اور حکم ہے ناتواں لڑکوں کا، یعنی کہ جو بچے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے بھی تم نے اچھا انصاف کرنا ہے، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، ٹھیک ہے، اور جو بھلائی کرو گے سو وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب چاہے تم نکاح کرو یا بچوں کی ٹیک کر کرو، اصل چیز کیا ہے، انصاف کا تم نے دامن نہیں چھوڑنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کی نرم دلی، بچوں کے لیے اچھا کرتے کرتے ان کی ماؤں کے ساتھ تم ظلم زیادتی نہیں کر دینا۔ تو اب سوال پیدا ہوا، اب اللہ نے کہہ دیا انصاف بھی کرنا ہے، مہر بھی دینا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا انصاف کرنا لازمی ہے، وہ پوچھا اب 1 سے 2 3 شادیاں ہوئیں گی تو کیا انصاف کرنا لازمی ہے، کیا مہر بھی دینا لازمی ہے، ان کا حق نہیں، مطلب ان کا حق نہیں دینا چاہیے کیا، مگر کیا ہم نکاح کرنا ضروری ہے، مطلب ان کا حق بھی دیں اور نکاح بھی کریں، اگر ہم نکاح بھی کرتے ہیں
تو اب دے تو دیا نا، نکاح کر لیا، اب کیا مہر بھی دیں؟ تو اللہ نے صاف کہہ دیا مہر بھی ادا ہوگا، انصاف بھی ہوگا اور رحم دلی بھی ہوگی۔ یہ یاد رکھو، سب چیزیں ایک ساتھ ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسا تم نہیں کر سکتے، اگر تم اپنی بالفرض اگر تم ہوتا ہے نا، ایک شادی ہوئی ہے، دوسری تم شادی کر رہے ہو، اگر تم دو تین چار کی، جو اللہ نے کوئی لازمی نہیں کہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کوئی یہ ایک اللہ نے اپرچونیٹی دی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات ہیں، ایمرجنسی کچھ کرنا ہے، ایمرجنسی میں کوئی انسان کرتا ہے یا دل کی چاہت کے لیے کر دیتا ہے، اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ایک نکاح پہ ہی تم اسٹاپ کرو، اگر تم انصاف، رحم دلی، حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ایک پہ تم نے اسٹاپ کر دو۔ تو جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا جو تمہاری ارادے ہیں نا کہ شادیاں بھی کر لو، ایک بھی مطلب تم ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرو، مہر بھی ادا نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب تم کو سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں بڑائی لاؤ، نیکی کرنے کے لیے نا اپنے دل کو بڑا کرو۔ اللہ نے تمہیں نیکی کا موقع دیا ہے تو پورے دل کی خوشی اور رضامندی کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے علاوہ تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ جاننے والا ہے۔ جب اللہ کے علم ہے، اللہ کو تمہارے نیتوں کے ارادوں کا علم ہے، اور جس اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو وہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہیں بڑھا چڑھا کے تمہیں تمہارا ریوارڈ عطا کرے گا۔ اب آیت نمبر 128، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے سے ڈرے، ٹھیک ہے، نشوز ہم نے نا، یاد ہے ہم نے نشوز پڑھ کے آئے ہم پیچھے بھی، کہ نشوز کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول جیسے ہو جاتے ہیں نا، نشوز سے ڈرے یا جی بھر جانے سے، تو دونوں پہ کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے اور دلوں کے سامنے حرص موجود ہے۔ اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی اور بھی صورتیں بتائی گئی ہیں، میاں بیوی ایک اپنے تعلقات کو مزید اچھا کر سکے، اس میں ہمیں اور ایک آئلی زندگی، گھرولی زندگی کو خوبصورت بنانے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے بتائیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کتنے طریقے ہم نے پڑھے ہیں، مگر گھر کو خوبصورت بنا لو۔ تو اب کیونکہ اب یتیموں کی بات چل رہی، تو اب اللہ نے پھر بات ہم کو یاد دہانی کرائی ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، اب نکاح تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس آدمی نے نکاح کر لیا، چاہے وہ اپنی خوشی سے کیا یا جیسے بھی کیا، نکاح ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بیوی محسوس کرتی ہے کہ وہ نا، وہ جو اس کا شوہر ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے نا، وہ جس طرح چاہتی ہے اس طرح کا وہ شوہر نہیں ہے۔ دوسرے میننگ میں آپ یہ بھی کر لیں، کیونکہ شادی سے پہلے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا، سب اچھے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب شادی ہوتی تو ریئلٹی سامنے آتی ہے، تو وہ بیوی محسوس کرتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے کچھ میری میچنگ بھی نہیں ہے اور وہ میرے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ صرف لڑکی کے لیے بھی بات نہیں ہے، یہ ایک لڑکا بھی محسوس کر سکتا ہے، یہ ایک مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے شادی تو بڑی چاہتوں سے کی، مگر اب شادی کے بعد اب بیوی کا ریئل فیس بھی سامنے آ رہا ہے، تو وہ اس کا دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی کی جو سرکشی ہے، نشوز ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے یا بے پرواہی کر رہی ہے، جیسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں کہ اس شوہر کو کچھ شوہر ہی نہیں سمجھتی۔ تو یہ آپ دونوں وے میں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، یہ دو طرفہ ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ عورت سوچتی ہے کہ جو ہے کیا وجہ، اب کیا کرنا چاہیے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں، ہسبینڈ وائف میں جو ہے ایج کا ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعض دفعہ لڑکیاں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، بدصورت بھی ہوتی ہیں، ہے نا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ شوہر کا بس دل بھر گیا، دل سے اتر گئی، یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی لڑکے کے بھی ساتھ ہے۔
تو اب یہاں پہلے اللہ نے عورت کو مخاطب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے سے ڈرے یا پھر جی بھر جانے سے، یعنی کہ وہ اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، وہ کچھ بات کرتی ہے تو فوراً گھر توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، یا اس کی ڈرتی ہے کہ اب تو اس کا میرا دل بھر گیا، مجھے طلاق دے دے گا یہ، کیونکہ اب اگر دو بیویاں بالفرض آپ سوچئے دو بیویاں ہیں تو وہ سوچتی ہوگی نا کہ اگر میں نے کچھ زیادہ ڈیمانڈ کی، میں نے کچھ زیادہ بات کی تو کیا ہوگا کہ اس کا یا تو مجھے طلاق دے دے گا، یا پھر یہ کہ اس کے رویہ جو ہے نا میرے ساتھ اور کولڈ سے کولڈ ہوتا جائے گا، مجھے یہ چھوڑ دے گا۔ تو اب اس کے دل میں ایک وہم، ایک ڈر تو آئے گا نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس میں سلوشن بتا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ لڑکے کے لیے بھی آپ اس چیز کو لیتے چلی جائیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اس قسم کے وسوسے اور تم محسوس کر رہے ہیں کہ شوہر کا یا بیوی کے ایٹیٹیوڈز ایسے ہو رہے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تم دونوں پہ کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ میاں اور بیوی تم دونوں پہ کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح صفائی کر لیں۔ صلح بہت پیاری چیز ہے اور دلوں کے سامنے حرص بھی موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سلوشن بتا رہے ہیں کہ اب ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے۔ تو اب یہ کرو کہ تم دونوں مل کے کوئی ایسی بات بیٹھ کے کرو، ایک میٹنگ کرو، کوئی تدبیر کرو، کیونکہ اب سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی اگر یہ مجھے چھوڑ دے گا تو نہ تو میں میاں، اب یہ جس نے مجھے بیچ میں لٹکایا ہوا ہے، نہ میں میاں والی ہوں نہ میاں کے بغیر والی ہوں، ہے نا، ایک بیچ میں معلق ہے کہ نہ وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے کہ جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ شوہر کے ہوتے ہوئے مجھے حقوق ادا نہیں کرتا، اور ایسی زندگی گزر رہی ہے کہ جیسے نہ شوہر بھی نہیں ہے میرا، نہ میں بیواؤں کی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورت اس میں کچھ کمپرومائز کر لے، کچھ آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں، کیونکہ دیکھیں عورت کے اندر نا لچک اللہ نے بہت پیدا کی ہے، عورت کے اندر نرمی پیدا کی ہے، عورت کے اندر قوت برداشت بہت ہے، اس کے اندر صبر بہت ہے، اس کے اندر درگزر بہت ہے۔ آپ اگر پرسنٹیج نکالیں نا تو عورتیں ہی گھر بناتی ہیں، اگر دوسرے میننگ میں آپ یوں ایزی وے میں کر لیں، اس کو بہت جھٹ سے غصہ تو بہت جلدی اگر آ بھی جاتا ہے نا تو اتنی جلدی اس کا غصہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں، مردوں میں تھوڑی آپ کو پتہ ہے سختی بھی ہوتی ہے، وہ صبر سے معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں، جتنی عورتیں جذباتی ہوتی ہیں نا مرد میں تھوڑا صبر ہوتا ہے، وہ اس لیے اللہ نے ان کو طلاق کا بھی ان کے پاس ہولڈ ہے نا۔ اور پھر عورتیں نا ہمیشہ اپنا گھر بنا کے رکھنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ بس ایک میاں مل گیا تو میں اسی کے ساتھ خوش ہوں، جیسے بھی حالات ہوں وہ اس میں رہنا چاہتی ہے، بہت کم الا کہ بھائی ایمرجنسی کے لیے تو دروازے اللہ نے کھول کے رکھے۔ تو اسی لیے عورت کے اندر، کیونکہ ماں بھی ہوتی ہے نا، ایک ماں بھی ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر صبر، جتنا عورت کے اندر برداشت و صبر ہے اس میں کسی میں نہیں ہے۔ تو اب عورت کو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی اچھی خصوصیات جو اس نے عورت کے اندر بنا کے رکھی ہیں، اب گھر بن چکا ہے نا، اب ایک گھر بن چکا ہے تو اس میں تم کچھ کمپرومائز کر لو، ٹھیک ہے، اب تم اس کو بچانے کی ضرورت ہے، وہ گھر بن گیا تو اب بچا بھی لو تم۔ تو یہ خصوصیات جو اللہ نے تمہیں جذبات کی، نرم دلی کی دی ہے نا، تو اب تم دونوں کچھ بیٹھ کر بات چیت کر لو۔ اگر شوہر بات نہیں کرنا چاہتا تم سے بات نہیں سنتا تو عورت خود ہی کچھ مطلب تدبیریں کر لے، کچھ اچھے سے کر لے کہ جو ہے تمہارا جو تمہارے اندر جو کوالٹی ہے نا جس کی وجہ سے وہ گھر بنا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بیوی بات نہیں سنتی، اب اسی کے اپوزٹ آپ سن لے کہ بیوی تو چاہ رہی ہے شوہر نہیں سن رہا، تو اب وہ کچھ اچھی ٹرکس سوچ رہی ہے، اب اسی طرح بیوی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک، تو شوہر کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اب وہ بھی اپنے مائنڈ میں کچھ ترکیبیں سوچیں۔ تو بیوی بات اگر جیسے وہ یہ کہے اب شوہر سے کہ میں نا کچھ اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہوں، اپنے شوہر سے کہے کہ میں کچھ اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ جو مال کی محبت ہوتی ہے، جیسے کوئی پاکٹ منی وہ لے رہی ہے یا اپنا مہر ہے بالفرض اس میں کمی کر دے، یا اپنے جو روزانہ کے خرچے کے پاکٹ منی ہے یا جو بھی اس کا گزران ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر دے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ دل کی جو لالچ ہے، دل کی جو ہرس ہے نا وہ ذرا موجود ہوتی ہے، انسان کے دلوں میں ہوس اور مال کی محبت ہوتی ہے۔ جب وہ عورت اپنی چیزوں کو کم کرے گی، اپنے اخراجات کو کم کرے گی نا، تو ہو سکتا ہے شوہر اس کا مالی فائدہ دیکھ کر نا وہ راضی ہو جائے، ٹھیک،
اور میاں کو بھی چاہیے کہ جب بیوی اتنی کوشش کر رہی ہے، دوسرے کی کوشش دیکھ کر اپنے دل میں نرمی پیدا کرے، خلوص لانے کی ضرورت ہے، خلوص پیدا کرے اپنے اندر، تاکہ گھر بنا رہے۔ کوئی ایک قربانی دے دے، جیسے حالات جیسے بھی ہوں ان میں سے وہ ایک قربانی دے دے۔ ہر دم دونوں کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر گھر ٹوٹ رہا ہے تو دونوں کو، جس کو جو دیکھ رہا ہے کہ ایک تو اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو دوسرے اپنے آپ کو جھکا دے، مگر گھر کو بنائے، ایگو کو مسئلہ نہیں بنائے۔ جو ایگو ہوتی ہے نا، وہ شادی کے معاملے میں ایگو کو بالکل ختم کر دیں۔ ایگو جہاں آئے گی وہاں گھر ٹوٹے گا۔ اپنے اگر آپ گھر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ایگو کو دفن کر دیں، ٹھیک ہے، یوں کہہ لیں ایزی میں۔ ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کوئی ایک جھک رہا ہے تو دوسرا بھی فوراً مان جائے، ٹھیک ہے نا، اگر ایک جھک رہا ہے تو دوسرا بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور جھکنے کی کوشش کرے۔ بعض بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، تو اب اگر جو بھی سنسیئر ہے بچوں کی خاطر، عورتیں آپ دیکھیں گے عورتیں بہت قربانیاں دیتی ہیں، بڑی سے بڑی قربانیاں عورتیں دے دیتی ہیں نا اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ تو اب جو دل کی تنگی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ عورتیں دیکھیں یہ محسوس کرتی ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں پہ بات کریں نا، ایک سے زیادہ اگر شادیاں ہوئی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ کیونکہ شوہر کی بے رخی ہے، اگر دو شادی نہ بھی ہوئی ہے بالفرض وہ شوہر اس کے دل سے شوہر کے دل سے بیوی اتر گئی ہے، تو اب وہ ڈیمانڈ اس کا اندر سے اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی دل کی تنگی یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ اسی طرح سلوک کرے جیسے یا تو پہلے کرتا تھا، جیسے پہلے اس کی چاہت تھی، یا پھر یہ کہ جیسے دوسری بیوی کو جتنا یہ پیار کرتا ہے مجھے بھی ایسے کرے، ٹھیک ہے۔ اور مرد کی تنگ دلی کیا ہوتی ہے، جو اندر نفس کی جو ہوتی ہے، اس کے دل میں اگر وہ بیوی اتر جانے کے بعد بھی نا وہ عورت سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جس بالفرض عورتیں اس کے دل سے اتر گئیں، وہ طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن وہ بیوی نہیں چاہتی کہ مجھے طلاق دے، وہ کہتی نا مجھے بس تم رکھ لو، بھلے میری حقوق نہ بھی ادا کرو نا، مجھے تو تم گھر میں رکھ لو، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اس پہ نا اپنی دل میں تنگی مت لاؤ، اس پر ظلم نہ کرو، ہے نا، اس کے حقوق ادا ایسے نہ ہو کہ تم اس کے حقوق نہ ادا کرو، اس کو ایک تو وہ بیچاری جھک رہی ہے، کمپرومائز کر رہی ہے، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اگر تم اس پہ اتنا نہیں بھی دیتے تو کم سے کم ظلم تو نہ کرو نا، اس کے حقوق کو تم نہیں دیں گے، اس کو تم دبا کے رکھیں گے، اس پہ ظلم کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے دل میں ایسے گندگی نہیں لے کے آؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر شوہر اگر تو سوری یہ میں نے چھوٹا پارٹ چھوڑ دیا، اگر تم نیکی کرو پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو اللہ نے کہا شوہر کو مخاطب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے عورت سے کہا اب شوہر سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے دل نہ بھی چاہ رہا ہے، بالفرض تمہارا دل نہ بھی چاہ رہا ہے تب بھی تم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، سے پیش آؤ، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری زندگی میں آ چکی ہو۔ ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھ کے آئے نا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار چکے ہو، تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اب تم خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کے تم اپنی بیوی سے تم حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ مرد ہو نا تم، اللہ نے کہا تم مرد ہو، تم کو قوام بنایا ہے اللہ نے، اپنی مردانگی کو قائم رکھو، جو پوزیشن اللہ نے تمہیں دی ہے نا اپنی اس پوزیشن کی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے نا، ہر ایک کو جو ایک عہدہ ملتا ہے اس کی ایک کچھ ریسپیکٹ، ایک اچھا وقار ہوتا ہے، تو تم کو اللہ نے قوام بنایا ہے نا، تمہیں بڑا بنایا، تو اپنی مردانگی کو بھی جو ہے نا تم قائم رکھو، اگر تم نیکی کرو پرہیزگاری کرو، اس کی حقوق ادا کرو، احسان کرو، تقوی اختیار کرو، تو اس سے لینے کی بجائے، اس سے پیچھا چھڑانے کی بجائے اس کے ساتھ اچھا عمل کرو۔ اگر وہ ایسا ایٹیٹیوڈ کر بھی رہی ہے، دونوں آپ سوچ لیجئے، اگر کہ وہ بالفرض کے بدتمیزی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، اس کے ساتھ احسان کرو تو بہت سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بالفرض دوسری چیز، تم اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، وہ تم سے کہہ بھی رہی ہے کہ مجھے میرے ساتھ ایسا مت کرو، تو تم اس کے ساتھ ایسا کرو، کسی بھی صورت تم نے ایسے نہیں کرنا، اچھا کرو، مردانگی دکھاؤ، اس کے لینے کی بجائے کہ اس کا مہر بھی لے رہے ہو، اس کو تکلیف بھی دے رہے ہو، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرو، لینے کی بجائے دینے والے بنو۔ اللہ سب کے اعمال سے جو ہے نا وہ باخبر ہے، اور اگر اللہ باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر
اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کتنی اہم آیت ہے، تو اس سے میں نے کیا سبق سیکھا؟ دیکھیں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ گھر بنانے کے لیے نا احسان سے کام لینا چاہیے، عدل سے زیادہ ہمیں احسان کرنا چاہیے، ایثار درگزر سے کام لینا چاہیے، صبر ایثار درگزر۔ اگر ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چیزوں کی قربانی دینا چاہیے۔ اگر عورت محسوس کرتی ہے کہ میری قربانی سے گھر بچ سکتا ہے تو گھر کو بچا لے، دونوں ہے نا، دونوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکڑو ہے ایک نرم مزاج ہے، تو جو نرم ہے نا تو وہ اب سمجھتی ہے کہ اس کا تو آگے سر پیٹنا بیکار ہی ہے، کیوں نہ میں ہی ایسی تدبیریں کروں، ایثار کروں، احسان کروں تاکہ میرا گھر بچ جائے۔ تاکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ گھر کی خرابی، جہاں شیطان وہیں اٹیک کرتا ہے، کیونکہ گھر ٹوٹا پورا معاشرہ خراب، بچے سائیکو، بچے پریشان، گھر ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب کیا کیا ہوتا ہے پھر جب وہ بیوی دوسری شادی کرتی ہے، اس کے ساتھ جوان بیٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو ایک ٹینشن ہوتا ہے کہ میاں جو ہے میری بیوی پہ نظر، میرے بیٹی پہ نظر رکھے ہوئے، بہت ٹینشن، ڈفرینٹ ٹینشن ہے۔ جوان بیٹا ہے تو وہ جو بیوی نہیں آئی ہے اس کی نیتیں کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے۔ تو بہت سارے ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے اتنے اس نے طریقے ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم ان پہ چلیں تو ایک گھر بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، مرد کو سمجھایا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کچھ جھک جانے سے تمہارا مطلب ایٹیٹیوڈ میں اگر حسن سلوک آئے ہے نا، تم یہ نہ سوچو کہ بس خالی پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرو کہ بس میں اس کو چھوڑوں، میں دوسری شادی کر لوں، ایسا مت سوچو۔ ایک دفعہ تمہارا گھر بن گیا ہے تو دونوں ایک دوسرے اس کو بنا کے رکھنے کی کوشش کرو کہ اگر تم جھک جاؤ، تم جو ہے قربانی دے دو، تم حسن سلوک کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے گھر کے ماحول کو دیکھ کے جو سمجھتا ہے کہ اب میرا ہی کام ہونے سے ہی کچھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سلنڈر کر دو، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے کہ اللہ کا وعدہ تو سب سے سچتا ہے، جو جتنے قربانیاں دے گا اس کو ملے گا بھی۔ تو کیا اس کی سمری نکلی کہ عورتیں تھوڑا اپنی مالی قربانی کر لیں، ایثار کر لیں، احسان کر لیں، اور مرد جو ہیں وہ حسن سلوک اور تقوی یعنی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جب وہ نیک اپنی بیوی کو اس حسن سلوک کریں گے تو معاملات بہت حد تک اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہے آیت نمبر 129، اور ہرگز نہ کر سکو گے تم برابری درمیان عورتوں کے، اگرچہ حرص کرو تم پاس نہ جھک سکو گے، تم پورا جھک جانا اگر چھوڑ دو اس کو مانند آدھی لٹکتی ہوئی، اور اگر سنوار دو اور بچو ظلم سے، پس بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ تو اب یہ ہم جیسے پیچھے پڑھ کے آئے تھے نا ایک سے زیادہ شادیاں، تو ابھی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب میں اسلام سے پہلے جتنی عورتوں کی چاہتے تھے نا وہ شادی کر لیتے تھے، ہے نا، کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، ان کو بے پرواہی کے ساتھ پڑھا رہنے دیتے تھے، کسی کو پوچھنا کسی کو نہیں پوچھنا، ہے نا۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اسلام نے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے یہ جو رواج ہو گیا تھا نا، رفتہ رفتہ اللہ نے اس کو ختم کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو کہا کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے۔ بہت سی شادیوں کی جو اصلاح پہلے تو یہاں سے شروع کی اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں کو ان کے جو گرا ہوا اسٹیٹس تھا نا، آپ کو پتہ ہے عورتوں کے اسٹیٹس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے پہلے ان کی اسٹیٹس کو اوپر اٹھایا، ہے نا، مرتبے کو اٹھایا، مردوں کو سکھایا کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ بھی ایک زندہ انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف تمہارے لیے تمہاری شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے ایک کھلونا ہے، جب دل چاہا ٹیشو پیپر کی طرح اس کو یوز کیا پھر پھینک دیا، ہے نا، یہ ایک جاندار چیز ہے، یہ بے جان نہیں ہے، ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی وقار ہے، ان کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، تم جیسے جی چاہے کام نہیں لے سکتے، وہ اپنے مال کی مالکاں ہیں، سمجھ آئی، ان کو وراثت میں اللہ نے حصہ دیا ہے، تم ایسے ڈیل نہیں کر سکتے، وہ اپنے ہی میرٹ پہ بھی جنت پہ بھی جائیں گی نا، وہ اپنے اعمال کی میرٹ پہ جائیں گی، تم ان کو ایسا ویسا مت سمجھو،
उनको तुम्हें अपने बहुत से मामलात में बराबर का मददगार हैं वो तुम्हारी। बहुत से जो ऐसे मामलात हैं तुम मिलके ही एक दूसरे का मामलात में तुम चल सकते हो। उनको हिस्सेदार तुमको मानना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा। हिस्सेदार उनकी विरासत में हिस्सा है तो उनको तुम्हें देना पड़ेगा। इसके बाद कहा गया कि एक से ज़्यादा औरतों से शादी की मर्ज़ी जो तुम चाहते हो ना कि एक से ज़्यादा औरतों से तुम शादी करना चाहते हो, तो उनकी मर्ज़ी भी होना चाहिए। यानी कि अगर तुम किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हो, वो लड़की रज़ामंद हो। ये नहीं कि बैल बकरी जाए उठाए शादी करके लेके आ गए, बेचारे बुड्ढे-बुड्ढे जवान लड़कियाँ होती हैं, बेचारी मजबूर, कुछ बोलती भी नहीं है, ना उनकी कोई सुनता है। ये ज़ुल्म नहीं करना अल्लाह ने कहा, उनकी मर्ज़ी भी होनी चाहिए शादी में। ऐसा नहीं कि बगैर मर्ज़ी के तुम घर में लेके आ गए, उस बच्ची की मर्ज़ी होनी चाहिए शादी के वक़्त। और उन सब को आराम से रखना, समझ आ रहा है? अगर तुम एक से ज़्यादा भी शादी करते हो तो उनको आराम के साथ रखना पड़ेगा। और याद रखो, औरतों में अदल इंसाफ़ करना है। और ये भी अल्लाह ने कह दिया कि मैंने कहा तो है कर लो, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा था, तुम इंसाफ़ नहीं कर सकोगे, ये बात याद रखो। इनमें अदल इंसाफ करना ना तुम्हारे बस का काम ही नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बस का नहीं। तुम देखोगे, तुम लाख कोशिशें करोगे कि तुम चारों बीवियों में या 2 बीवियों में, 3 बीवियों में तुम अदल करो, मगर ये निहायत मुश्किल काम है। कोई कोई एक खुशकिस्मत होता है कि जो ये कर सकता है, ठीक है ना? तुम्हारी अच्छी नीयत के बावजूद, तुम्हारे अच्छे अखलाक के बावजूद भी ना तुम्हारा पूरा करना बहुत मुश्किल है। इंसाफ तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए हरगिज़ रवा नहीं है कि और तुम जब तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो नेचुरली क्या होगा कि एक शौहर जो है वो एक ही बीवी की तरफ झुकने लगेगा, है ना? जब इंसाफ नहीं होगा तो ये होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बात हो रही है, मोहब्बत की भी बात है। तुम चलो, उसको तुमने फर्नीचर दिया, इसको भी दे दिया, सब कुछ तुमने ज़ाहिरी तो तुमने कर दिया, मगर इतना कोशिश करने के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ हो जाएगा। और दिल की मोहब्बत जो वो तो किसी एक से ही होएगी, सबसे तो इतनी एक इक्वल नहीं हो सकती ना, तो बहुत मुश्किल है। तो दूसरी को तुम ऐसा नहीं छोड़ना कि एक पे सारी तवज्जो हो रही है और दूसरी को तुमने ऐसा लटकता छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। तो औरतों को जो है, ये चाहे वो यतीम के जैसे तुमने शादी भी की है यतीम की माँओं से, तो उनकी माँओं से जो तुमने यतीमों का हक़ अदा करते-करते तुमने शादी तो कर ली कि तुमने, एक मैं आपको पूरा वो बता रही हूँ कि जो सिचुएशन हो रही थी कि उनके मालों की हिफ़ाज़त करने के लिए तुमने उनकी माँओं से शादी कर ली या जो भी उनकी बहन से, और फिर तुम बीवियों में नाइंसाफ़ी नहीं करना। जब तुमने ऐसा कर लिया तो बीवी में नाइंसाफ़ी ना करना, इंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। एक बेइंसाफ़ी से बचने के लिए, यानी कि वही बच्चों के माल की हिफाज़त करते-करते तुमने दूसरी बेइंसाफ़ी कर दी है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर देखें, नामुमकिन, मतलब जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना, नामुमकिन होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि औरतों के साथ अदल हो, मोहब्बत में भी। हम खुद अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हमारी औलाद के साथ भी हमारा यही मामला होता है ना, बच्चे जो फर्माबरदार होते हैं वो हमारे ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जब हम औलाद के बारे में भी, हम मोहब्बत के बारे में भी हम इक्वल नहीं करते, तो फिर तो ये बीवियाँ हैं, गैर जगहों से आई हुई हैं। जब इंसान अपनी ज़ाती बच्चों के साथ भी नहीं हो पाता, तो बीवियों के जो दरमियान तुम चाहो भी तो तुम क्या है, इंसाफ करना मुश्किल है। तो एक बहुत मुश्किल काम है। ऐसा ना हो कि तुम एक के पीछे झुक गए, है ना? तो इसलिए लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि इसका तुम ज़रा ख़याल रखो, बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना। मसलन, एक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक खूबसूरत बीवी है, दूसरी बदसूरत है, एक बीमार रहती है, दूसरी तंदुरुस्त है, एक बहुत खुश इखलाक है, दूसरी इंतहाई बद इखलाक, बद ज़बान है। और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं ना। तो अब आप खुद ही बताएं, कुदरती तौर पे शौहर का झुकाव किस तरफ होगा? ऑटोमेटिकली जो खूबसूरत भी है, खुश इखलाक भी है, अच्छी ज़बान भी रखती है, सेहतमंद भी है, उसी की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होएगा ना। तो अल्लाह के क़ानून में भले दिल की बात की, यानी कि मोहब्बत पे ज़बरदस्ती नहीं है, इक्वलिटी नहीं हो सकती, मगर ज़ाहिरी असबाब में इंसाफ करना है। तो ये मुश्किलात एक से 2 शादियाँ करने में आती है, तो अल्लाह ने कहा लिहाज़ा तुम एक ही पे इक्तफ़ा करो तो बेहतर है। या फिर एक ही बीवी
ہے، مطلب بالفرض اب آپ 2-3 بیویاں تو ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بیوی میرے دل سے نہیں ہو رہی ہے، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو تم طلاق دینا چاہتے ہیں اس کو، بالفرض تم چاہتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دے دوں، میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ اب کیا ہے کہ وہ بیوی چاہتی ہے کہ نہیں مجھے طلاق مت دو، مجھے تم کچھ حقوق ادا نہیں کرو، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ پھر تمہیں اپنا رویہ تو اس کے ساتھ احسان کے ساتھ رکھنا پڑے گا نا، وہ اگر نہیں جانا چاہتی تو تم کچھ احسان ہی کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی، جیسے تم نکاح میں تو رکھے ہوئے ہو اس کی ریکویسٹ پہ، لیکن تمہارا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک بیواؤں کی زندگی کی طرح گزارے نا، مانند ہو جائے۔ اگر تم ظلم نہ کرو، انصاف کرو، اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ معاف کرنے والا۔ اگر تم تمام تر اچھائیوں کے ساتھ تم کام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اب آیت نمبر 130 اس میں بتا رہے ہیں اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کے لیے بے پرواہ کر دے گا ایک دوسرے سے اپنی کوشش سے، اور اللہ کوشش والا اور تدبیر جاننے والا ہے۔ اچھا، اب یہ تمام سچویشنز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جیسے ہم نے آیت نمبر 128 میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ گھر بچانے کے لیے لڑکی بہت کوشش کر رہی ہے میرا گھر بچ جائے، لڑکا کوشش کر رہا ہے کہ ہماری بیچ میں ڈیورس نہ ہو، ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں نا، کرتے ہی ہیں بیچارے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر پوری طریقے سے بچ جائے، انسان پوری کوشش کر رہا ہے، مگر کبھی دیکھیں کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آخری سلوشن طلاق ہی ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی جو ہے نا وہ دونوں میں نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے حلال چیزوں میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ طلاق کو اللہ نے برا مانا ہے، مگر کیا کیا، اب ایمرجنسی سچویشن آ گئی ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز مرض بڑھ جائے تو اس کا آپریشن کر کے اس کو کاٹنا پڑتا ہے نا، اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے نا، تو یہی اب ہو گئی، کوشش کر رہے ہیں مگر کیا کریں، گھر بچانے کی کوشش کی مگر کوئی سلوشن نہیں، کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اذیت مت اٹھاؤ، اپنی زندگی پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ تم سائیکو ہی بن جاؤ، ہے نا، اس کے ساتھ رہتے رہتے تم بھی سائیکو ہو جاؤ، تو تم اللہ پہ بھروسہ کرو، ہر طرح کی کوشش کر لی کوئی سلوشن نہیں تھے، تو تم اب کیا کر سکتے ہیں، آخری سلوشن طلاق ہی ہے، پھر اللہ پہ تم بھروسہ کرو، ایک دوسرے کو نہیں، تم دیکھو اللہ تم کو پہلے بھی تو رزق دیتا تھا نا اللہ تعالیٰ، تم کون سا ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہ ایک جگہ رہتے تھے وہ ایک جگہ رہتے تھے، اللہ ہی نے تو تم دونوں کو ملایا نا، دوسرا بھی ملا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تم شادی سے پہلے کیا تم کو رزق نہیں مل رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ دے رہا تھا نا، تو اب شادی کی اگر ڈیورس بھی ہو جاتی تو تم ڈرو نہیں کہ میں کہاں سے کھاؤں گی، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتیں اچھی ہیں، تمہارا خلوص ہے تو اللہ تمہارے لیے ذریعے بنائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہے گھر بچانے کی کوشش میں نہ تم اتنا زیادہ اکڑو، ایک اکڑ کے بیٹھ گیا، دوسرا سمجھا رہا ہے بجائے سمجھنے کے اکڑ کے بیٹھے، نہ اتنا زیادہ اکڑو کہ گھر ہی ٹوٹ جائے، ہے نا، کہ زیادہ دوسرا ٹینشن میں آ جائے، اور اتنا بھی نہ جھک جاؤ، ٹھیک ہے نا، اتنا بھی نہ جھک جاؤ کہ تم جو ہو اپنے آپ کو ہی ٹینشن میں ڈال دیا، یعنی کہ نہ اتنا گر جاؤ نہ اتنا اکڑ جاؤ، درمیانی راستہ رکھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا، تو وہ اتنا تمہیں دے گا، تم دونوں کو اتنا دے گا کہ تم ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جاؤ گے، یعنی کہ ایک ٹائم آئے گا، شروع میں تو تھوڑے مشکلات آتے ہیں، پھر ونس ایسا ٹائم آئے گا کہ تم کون میں کون اپنی اپنی دنیا میں مست، اپنی اپنی دنیا میں اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے پروردگار۔ اب ہے آیت نمبر 131، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آسمانوں میں زمین میں اللہ کا ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ہے تم سے پہلے کتاب والوں کو، تم کو اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔ اب میں 130 اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ دیتی ہوں، 132، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اب ایک ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ آیا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین، اللہ نے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اس بات کو لائیں،
پھر تیسری دفعہ بھی لائیں، اور ہم پچھلے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین، یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ گھرولی زندگی میں، چاہے وہ گھرولی زندگی ہو، چاہے وہ یہ کیا بولتے ہیں یتیموں کے معاملات ہوں، ان سب کے بارے میں اللہ ایک ہی بات یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ اللہ کے احکام ہیں، یاد رکھو جو کچھ بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کے احکام ہے، اگر نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اللہ ہی کے لیے تو ہے آسمان اور زمین، تم ہو کیا؟ تم ہو کیا؟ اللہ اگر تم نہیں مانتے تو کس سے تم اکڑ رہے ہو؟ کس کی بات انکار کر رہے ہو؟ کس کے احکامات کو تم پیٹھ پیچھے ڈال رہے ہو؟ اللہ کے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو تو اللہ نے نصیحت کرتا ہے، ان کو بھی نصیحت کرتا ہے، تمہیں بھی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ انسان صحیح جگہ پہ تبھی کھڑا ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہی انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا ہی اپنا نقصان ہے، اپنا ہی برا کرو گے۔ اللہ کے سامنے تم سب پیش ہونا ہے، تم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ تو بے پرواہ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ تمہارے لیے تم کو حکم دیتا ہے تمہاری آئلی زندگی میں، تمہاری گھرولی زندگی کو کیسے اچھا بناؤ، یتیموں کے معاملے میں یا کوئی بھی معاشی جو بھی احکامات ہماری زندگی میں ہم ہے نا، اللہ نے جو جو احکامات دیے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بہتری کے لیے میں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو چاہتا ہے، اتنا بے نیاز ہونے کے باوجود وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، تم پہ کرم کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہاری دنیا بھی تم پرسکون گزارو۔ جب اللہ کا احکامات دنیا میں نافذ ہوں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی، ہے نا؟ تو اللہ تو چاہتا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، پر اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے کہ تم یہ احکامات پہ چلو تاکہ پیسفل تم دنیا میں بھی اپنی زندگی گزارو، اور اپنی آخرت کے لیے بھی تم زیادہ سے زیادہ جب اچھے پرسکون ہوگے تو ہم اپنی آخرت کو بھی تو فوکس کریں گے نا۔ تو اللہ تو اپنا کرم کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح 132 میں بھی پھر وہی کہا گیا ہے کہ کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اپنے کاموں میں اس کی فرما برداری کرو، جو اس کے حکم کو مانتا ہے وہ اس کے سب کام اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے، ایک نیک بندوں کے کام بناتے چلے جاتا ہے، اس کی مدد ہی کافی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی مدد ہی کافی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب آیت نمبر 133، اگر چاہے تو لے جائے تم کو اے لوگوں، اور لے آئے اور لوگوں کو، اللہ کے اوپر اللہ اوپر اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اب ہم کو ایک اور وارننگ اللہ تعالیٰ نے کہا فرما دیا ہے کہ اس آیت میں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو اس کی حاجت ہوتی کہ کوئی اس کی فرما برداری کرے یا اس سے ڈرے تو وہ آسانی سے نا، اگر اللہ چاہتا کہ میرے فرما بردار بن کے رہو تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا، ہم سب ہاتھ باندھے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے جیسے فرشتے ہوتے ہیں نا، کہ اب کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے، سب ہم اچھے سے ہوتے اس دنیا سے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی نا، تو وہ آسانی سے کیا کرتا، اگر ہم بدتمیزی بھی کر رہے ہیں بالفرض اس کے احکام کی نافرمانی بھی کریں تو اب بھی اللہ منٹوں میں جو ہے نا ہمیں ختم کر کے فرما بردار لوگوں کو لے آئے گا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ پیدا کر دے گا، ہر وقت جو ہے اس کے سامنے عبادت کرتے رہیں مگر اس کی نافرمانی کوئی نہ کرے، لیکن اللہ نے کہا یاد رکھو اگر تم نافرمانی کرو گے تو اس پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو فنا کر دے، یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ اس بات کو مائنڈ میں رکھو، اور اپنے فرما بردار بندوں کو تمہاری جگہ دنیا میں پیدا کر دے گا، لیکن اس کی حالانکہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانے نہ مانے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے ہاں سب کچھ تیار کر رکھا ہے، اس کے پاس تو بہت فرشتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی تو مہربانی ہے کہ وہ اس نے ہمیں چوائس دی ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا کیا کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. ہاں میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ہے نا. تم اللہ کے فرما بردار بنو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ آگے تمہیں بہت اچھائی دینا چاہتے ہیں. تم یہ خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے محتاج ہیں، مطلب جو یتیم ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا زمانے کے جو بھی ہے، یہ اللہ بھی محتاج نہیں ہے. اور جو اللہ کے بندے ہیں جس کو اللہ نے تم پہ کہا ہے کہ تم نے مطلب ان لوگوں کی ٹیک کیئر کرنا ہے، تو یہ تمہارے محتاج نہیں ہے. تم نے ان کے اوپر جو ہے رحم نہ بھی کیا تو تم سمجھتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. نہیں، تمہاری اور ان سب کی قسمتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ رب ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ رازق ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے. اس کے پاس بے شمار چیزیں ہیں، اس کے وہ علم اور حکمت بھی ہے. تم ان تمام امتوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا بگاڑ لیا؟ آج سے پہلے امتیں جتنی بھی گزری انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو کیا اللہ کا بگڑ گیا؟ کچھ نہیں. کس کا برا ہوا؟ ان کا برا ہوا، ہے نا. تم کیا کر لو گے؟ اہل قریش وہ اس وقت ہے، اس وقت جو بھی ہیں، آج ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو کچھ اللہ کا نہیں بگاڑ سکے، تو تم کیا کر لو گے؟ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کو نہ اس کی پرواہ ہے، نہ تمہاری اس کے احکامات. منہ موڑ کے اگر تم چلے گئے تو تم کو کچھ بھی تم اللہ کو مطلب کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، تم کو ہٹا کر کسی قوم دوسری لے آئے گا. تمہارے چلے جانے سے اس کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یاد رکھنا. اب ہے 134 آخری. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہو ارادہ کرتا ثواب کا دنیا میں، پس اللہ ثواب دے گا دنیا کا، اور جو چاہے گا آخرت، تو اللہ سننے والا، بخشنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اب اللہ کے پاس دنیا آخرت کے فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا. دونوں چیزیں اللہ کے پاس اپرچونیٹی ہیں. اور جو ہے وقتی، اور کون چاہ رہا ہے مطلب تم وقتی طور کی دنیا لینا چاہتے ہو یا ہمیشہ کے فائدے لینا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب یہ تمہارے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تم کس قسم کے فائدے لینا چاہتے ہو؟ اٹس اپ ٹو یو. اب تم بتا دو کہ تم کیا چاہتے ہو. اب فیصلہ تم کو کرنا ہے. تم اللہ کے شکر گزار بن کے رہنا چاہتے ہو، اللہ کے احکامات ماننا چاہتے ہو، یا نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ تم جو اپنی دنیا کے فائدے کے لیے، چند دن کی دنیا کے فائدے، یہاں یہ جو بھی ہمارے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اپنی ہمیشہ کے فائدہ تم چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہ رہے ہو بتا دو مجھے. اگر تم صرف دنیا چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں ابھی دنیا میں فیصلہ کر دیتے ہیں، تمہارے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں. پھر قیامت میں آ کر کوئی مطالبہ اللہ سے نہ کرے کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی دے. نہیں، اگر تم دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو، ہے نا، تم اللہ کی بخشش چاہتے ہو، ہمیشہ کا فائدہ چاہتے ہو، مگر تم اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. اللہ تو تمہیں دے رہا ہے نا. اللہ تو تمہیں دینا چاہتا ہے، دونوں فائدے لے لو، لیکن تم لینا نہیں چاہتے. اور اگر جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے، اور ایک مومن کو ایسا ہی چاہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ کو مجھے ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے. تو اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اب تم کو کیا لینا چاہتے ہو؟ دنیا لینا چاہو یا آخرت؟ دیکھیے دنیا دے گا، جو آخرت کا آرام چاہے گا اس کو ہمیشگی کا آرام ملے گا. اس کی مرضی یہی ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ کی بس مرضی یہی ہے. اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ارادہ دے دیا، اختیار دے دیا اور چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اللہ چاہتا تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں زبردستی فرما برداری کراتا، ہدایت بھی دیتا اللہ. لیکن اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہیں ہٹا کے دوسرے کو لے آتا. لیکن اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دے دی ہے. یہ ہم کو ایک پازیٹیو چیز دی ہے. ہم پہ ختم نہیں کر دیا کہ جاؤ تمہارا ٹائم اوور ہو گیا. نہیں، اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے، مہلت دیا ہے. اس نے ہمیں ارادہ دیا ہے، ہمارے اختیار دیا ہے، اور نبیوں کے ذریعے میں اچھے کام بھی بتا دیے ہیں نا. تم اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ اپنے لیے فیصلہ کرو. اس کے اپنے ارادے، نیت کا انعام تمہیں ملے گا. جو تم فیصلہ کرو گے اچھا ملے گا، اچھا ملے گا. برا کرو گے تو برا ملے گا. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے.
کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وہی سب کا مالک ہے، اسی کے آگے جو ہے کسی کا کچھ نہیں چل سکتا، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی ایک پر بھی نہیں مار سکتا۔ اپنے حکم ماننے والوں کے سامنے اللہ اپنے بندوں کے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں ان کے لیے کام بنا دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کی مدد ہی کافی ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ اس کے لیے اس کی مدد ہی کافی ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم ہر طرف وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا فرما بردار بنا دیں گے اپنا، تو ہمارا بھی مقام اونچا ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہتے ہیں نا، جس مقصد کے لیے آپ کو مجھے بنایا ہے، اور جنت بھی بنائی ہے، اللہ تو دینا چاہتے ہیں نا جنت، تو اب آپ کی میری مرضی ہے کہ ہم وقتی طور کی دنیا میں اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، شیطان کو بیٹ کر دیں، کیونکہ اس کا دھوکہ جو ہے وہ خالی جھوٹا ہے، اپنے اللہ کو خوش کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے تمہارے لیے تو میں بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔